बताओ इन्हें खुसूसी तौर पर। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मुबाला का वाक़या अपने बच्चों को ज़रूर बताया। कोई और ईद तो मनाओ या ना मनाओ, ईद मुबाला ज़रूर मनाओ ताकि तुम्हारे बच्चों को पता चल जाए कि दुनिया के सदीक और हैं, जिन्हें अल्लाह ने सदीक बनाया था वो सिर्फ यही 5 थे। कितना झूठ हमारे बच्चों और नौजवानों के ज़हनों में भरा जा रहा है। इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को बताएं। अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत बरहक के बारे में अपने बच्चों को अदिल्ला दें, आयाते कुरानी बताएं, दलील बताएं, ताकि वो यकीन पर अली की विलायत पर साबित रह सके। ना घबराएं कि जी ये बात करेंगे तो हमारे ऊपर पर्चा हो जाएगा। ये दुनिया वाले हमेशा करते आ रहे हैं। जब बनु अब्बास और बनु उमैया के जालिम हमें इस अकीदा से नहीं रोक सके तो ये मांग के खाने वाली कौम हमें कैसे रोक सकती है। इसलिए और ये भी ना परेशान हुआ करें कि जी इतनी दुनिया मानती क्यों नहीं है। खुदा गवाह है, रसूल खुदा की हदीस है, या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादते वला यबगुजुका इल्ला खबीसुल विलादते। अली तुझसे मोहब्बत ही वो करेगा जिसकी विलादत पाक होगी, तुझसे बुग़्ज़ वो रखेगा जिसकी बेमाग ने खयानत की होगी। अगर तुम्हें नहीं पता चला कि किस किस की माँ ने खयानत की है, कराची की रैली में देख लो, जो यजीद जिंदाबाद कह रहा है, कल भी उसकी माँ खाइन थी, आज भी उसकी माँ खाइन है। इंसान पर इब्ने मुल्जम भी, इंसान की कीमत कुछ भी नहीं, किरदार की कीमत होती है। हमारे नौजवान बच्चों को मीडिया पे आया हुआ है कि जी नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नक़ल कुफ़र मशद, इमाम हुसैन और यजीद आपस में कज़न थे, दो कज़न ही आपस में लड़े। क्यों भाई? वो बनु उमैया का है, उमैया की नस्ल से है, वो हाशिम की नस्ल से है, और दोनों सके भाई थे। अहमक इंसान, रिश्तेदारी तुम्हारे नजदीक है, हमारे नजदीक रिश्तेदारी नहीं होती, किरदार होता है। अगर हमारे नजदीक रिश्तेदारी होती तो रसूल के सच्चे चाचा अबू लहब पे हम लानत ना करते। अगर हमारे रिश्तेदारी होती तो सलमान को मिन्ना अहलुल बैत ना करते। हमारे पास रिश्तेदारियां नहीं है, हमारे पास किरदार है। अगर तुम्हें फिर भी नहीं यकीना तो हजरत आदम के 2 बेटे सक्के भाई हैं, एक लानती है, एक अलैहिस्सलाम है। रिश्तेदारी नहीं देखी जाती, किरदार देखा जाता है। हम निस्बतों के कायल नहीं, हम किरदार के कायल हैं। हजरत नूह का सक्का बेटा लानती क्यों हुआ? इसलिए कि बाप के मिशन का मुखालिफ है। कुरान ने भी हमें यह बता दिया कि रिश्तेदारियों को ना देखो, ये देखो कि ये मिशन आले मोहम्मद का मुखालिफ कौन है, हमें कौन है, किस तरफ हमें लिए जा रहा है। चंद एक बातें मैंने अर्ज करनी थी, वो मैंने कर दी। सिर्फ चूंकि ख्वाहिश ये होती है हमारी कि इस तरह की मजालिस में कोई ऐसी आवाज़ दी जाए, ऐसा मैसेज, पैगाम दे दिया जाए कि जो शायद किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। दो नबियों की, अमीर नबियों की मौत का जिक्र करूंगा और 2 गरीब नबियों की मौत का जिक्र करूंगा। मरना हर एक ने, हमारे सामने अभी दलील देख लिया हमने। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं इंसान कितना तो अहमक है, हर रोज मुर्दे अपने कंधों पे उठा उठा के कब्रिस्तान में लेके जाता है, फिर तो मौत का मुनकर है, फिर तुम्हें मौत याद है। अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया मौला मौत क्या है? कहा अल्लाह की तरफ से मोमिन को एक छोटा सा गिफ्ट जो मिलता है वो मौत है। मोमिन को
اس لیے اللہ نے کہا فتمنا الموت ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ پتہ چلا سچے مرنے کی تمنا کرتے ہیں، دوسرے نہیں۔ اور پھر ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ جی موت فنا کر دیتی ہے، نہیں، موت فنا نہیں کرتی، موت عروج دیتی ہے۔ فنا اسے کرتی ہے جو بے وارث ہو کے مرے، جن کے وارث ہوتے ہیں انہیں فنا نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے ہم تلقین پڑھا کے دنیا کو بتاتے ہیں جو بے وارث مرتا ہے وہ فنا ہوتا ہے، جو وارث والا ہو وہ اتنا عظیم ہوتا ہے، زندگی میں چاہے اردو بھی نہ سمجھ آئے، مرنے کے بعد عربی بھی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ دو نبیوں کا تذکرہ، پہلا نبی حضرت داؤد علیہ السلام، بڑے امیر نبی، اور حضرت سلمان، یہ بھی ان کے بیٹے، اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ حضرت سلمان جیسی حکومت اللہ نے کسی کو نہیں دی تھی۔ ان کے تخت پر 4-4 ہزار بندے کی کرسیاں ہوتی تھی جو تخت پر واس کرتا تھا، اتنا امیر، جنات پہ ہر چیز پہ ان کی حکومت تھی۔ لیکن جب موت کا وقت آیا، ٹیک لگائی ہوئے عصا کے ساتھ، ادھر ملک الموت آ گیا۔ کہا کون؟ کہا یا نبی اللہ ملک الموت۔ کہا کیوں آئے؟ کہا آپ کو پتہ میں جیسے کیوں آتا؟ کہا اتنی اجازت ہے کہ میں یہاں سے بیٹھ جاؤں؟ کہا نہیں۔ وہی ٹیک لگی ہوئی پہ حضرت سلمان کی روح قبض ہو گئی۔ اب دیکھیں پھر کمال، وہ سلمان نبی ہے، عظیم نبی ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے، ملک الموت سے اتنی اجازت مانگ رہا ہے کہ صرف بیٹھنے کی اجازت دے، وہ نہیں دے رہا۔ پھر کتنا عظیم دروازہ ہے زہرا کا، جب تک زہرا نے اجازت نہیں دی ملک الموت اندر ہی نہیں آیا۔ یہ عظیم نبی۔ ایک نبی حضرت ابراہیم، غریب نبی تھے، ملک الموت آیا، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا یا نبی اللہ آپ جانتے؟ کہا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ کہا ہم یا نبی اللہ میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے خلیل دوست ہیں۔ کہا کوئی دوست اپنے دوست کو مارنا چاہتا ہے؟ میں آج کی بات نہیں کر رہا، آج تو دوست کو مار رہے ہوتے۔ کہا کہ دوست کو مارنا چاہتا ہے؟ ملک الموت نے کہا میرے اللہ سن رہا ہے اپنے حبیب کا، خلیل کا۔ کہا ملک الموت اسے کہو کوئی دوست کو بلائے تو آنے سے انکار کرتا؟ کہا نہیں۔ تو یہ ایک نبی ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ ہمارے سنی بھائیوں کے ہاں، دوسرے بھائیوں کے ہاں یہ ہے کہ جی وہ اللہ کا نبی تھے، وہ جس وقت ملک الموت آیا، کہا کیوں آیا ہوگا؟ مارنے آیا ہوگا، ایسا تھپڑ مارا حضرت موسیٰ کی حضرت ملک الموت کی آنکھ نکل گئی۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ نبی خدا اور یہ کام کرے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے کو کیا نبی کو نہیں پتا کہ اللہ نے بھیجا؟ لیکن افسوس جن کے ہاں نبی 40 سال کا نبی ہو ان کے ہاں یہی ہوتا۔ ہمارے ہاں نبی اور نبی اللہ کا سبیہ ہے، نبی کبھی بھی حکم خدا کی مخالفت نہیں کرتا۔ ادھر ملک الموت نے کہا میں روح قبض کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہاں سے قبض کرو گے؟ کہا یا نبی اللہ آپ اجازت دے تو زبان سے روح قبض کر لو۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اس زبان سے جس زبان سے میں نے اللہ سے باتیں کی۔ کہا اچھا نبی اللہ نہیں ہے تو میں آپ کے ہاتھوں سے، کہا ان ہاتھوں سے جن ہاتھوں سے میں نے تورات کو اٹھایا۔ کیا ہے نبی اللہ نہیں ہے تو آپ کے سر سے، کہا ان سر سے، اس سر سے جس پر میں تورات رکھ کے لے کے آیا تھا۔ کہا یا نبی اللہ اگر یہ نہیں ہے تو آپ کی آنکھوں سے، کہا ان آنکھوں سے تو روح قبض کرے گا جن آنکھوں سے میں نے جلوہ الہی دیکھا۔
کیا نبی اللہ اگر یہ نہیں ہے تو آپ کے کانوں سے؟ کہا ان کانوں سے جن کانوں سے میں نے اللہ کی کلام سنی. کہا میرے اللہ سوچ دیکھ رہے. کہا واپس آ جائے. اب جب کہے گا تو پھر ماریں گے اس کو. اسی وقت عمل کرمو چلے گئے. حضرت موسیٰ جو ہے کچھ دنوں کے بعد جا رہے ہیں سفر پہ، یا دیکھا کہ راستے میں ایک عبد خدا جو ہے قبر بنا رہا ہے. کہا بندہ خدا کیا کر رہا ہے؟ کہا ایک مومن کی قبر بنا رہا ہے. کہا مجھے یہ شرف مل سکتا ہے؟ کہا بسم اللہ آئیے. اب دیکھیے اللہ کے نبی کے نزدیک مومن کی قبر بنانے میں کتنا شرف ہے. ہم ڈرتے ہیں. ایک میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک مومن کی قبر تیار کرنے میں کتنا ثواب ہے تو لوگ وارثوں کو پیسے دے دے کے قبر کی بنانے کی اجازت مانگے. کہا بسم اللہ آئیے. قبر تیار ہو گئی. اب وہ بندہ خدا جو ہے وہ پریشان. حضرت موسیٰ کہتے کیا پریشانی ہے؟ کہا میرے پاس سیز نہیں. کہا کیا کوئی آئیڈیا دے کے؟ کہا بالکل آپ جیسا. اب جہاں جو کرے گا وہ لطف لے جائے گا. بالکل آپ جیسا. جیسے یہ کہا نا بالکل آپ جیسا. حضرت موسیٰ نے کہا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، میں قبر میں لیٹ جاتا ہوں، ابھی دیکھ لیتا ہوں. جیسے ہی قبر میں لیٹے وہ حکم خدا ہوا اس طرح کرو، جنت کے دروازے کھول دو، جنت کے پردے ہٹا دو. حضرت موسیٰ نے کہا میرے اللہ یہ سامنے کیا؟ کہا جنت. کہا میرے اللہ میں جانا چاہتا ہوں. کہا موسیٰ اس کے لیے مرنا ضروری ہے. کہا پھر دیر کس کی، ابھی مار دے. تو پھر میں دنیا والوں سے کہتا ہوں دنیا والوں آل محمد کا مقابلہ عام بندوں سے نہ کیا کرو. آل محمد کا مقابلہ کرنا ہے تو نبیوں سے کرو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، نبی خدا ہے، رسول اللہ بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے. جیسے ہی جنت کو دیکھا مر گئے، جنت کے لیے مر گئے. حضرت موسیٰ مر گئے. اب پھر مجھے کہنے دیجئے جو جنت دیکھ کے مر جائے اسے موسیٰ کہتے ہیں، جو کی روٹیوں سے خرید لے انہیں آل محمد کہتے ہیں. اللہ یا رسول اللہ حیدری زندہ باد مرد آباد. صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد. چونکہ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، آپ نے کافی زحمت اٹھائی ہے، اس لیے میں زیادہ لمبا پڑھنے کے موڈ میں نہیں ہوں. کاش دنیا سمجھ آتی. اکثر کہا کرتا ہوں کہ دنیا کو احساس نہیں ہے کہ اس دین پہ خرچہ کتنا ہوا. اور خاص طور پر میں سادات سے عرض کرتا ہوں سیدو تمہارا دین پہ بڑا خرچہ ہوا. بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں صرف سیدوں کا خرچہ ہوا ہے اور کسی کا نہیں. اگر آپ میں سے کوئی کہہ دے کہ مولانا صرف سید کربلا میں نہیں مارے گئے، غیر سید بھی مارے گئے ہیں. ہاں وہ مارے گئے ہیں جو سیدوں پہ مہمان تھے، وہ مارے گئے ہیں جو سیدوں کے تھے. اس لیے مولا حسین نے کہا تھا انہیں صرف میری ضرورت ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. خدا گواہ ہے کتنا نقصان ہوا ہے سادات کا. دو سیدوں نے احساس کیا ہے. ایک سید سجاد ہے جو ساری زندگی خون ہوئے. ایک تیرا 12واں ہے جو آج بھی پردہ غیبت میں زیارت نحیہ کے الفاظ موجود ہیں کہ لاب کینا میں تجھ پر رو رہا ہوں، میرے مولا میرے دادا میں تجھ پر رو رہا ہوں، خون رو رہا ہوں. پردہ غیبت میں بیٹھ کے آج بھی کہہ رہا ہوں میرے اللہ مجھے کب اجازت ملے گی میں دنیا والوں سے پوچھوں تو صحیح میری دونوں دادیوں کا قصور کیا تھا. علامہ سید صدر حسین نجفی سے میں یہ روایت سنیے. میرے استاد تھے، میں ان سے جو روایت سنی ہو میں بلا جھجک بیان کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مومن اپنے رونے کی قدر کیا کرے کہ تمہارے رونا کتنا قیمتی ہے. کہتے ہیں ایک مومن
زیارت امام حسین پہ گیا نا, زیارت کرتے کرتے اسے نیند آ گئی, شاہ جی سو گیا. خواب میں دیکھا امام حسین کا سارا جسم زخمی ہے. مومن تھا, برداشت نہ کر سکا. لوگ کہتے ہیں مولا آج بھی آپ زخمی, یا اچانک جاگ آ گئی, جاگتا رہا سارا دن یہی کہتا رہا, او مولا تو آج بھی زخمی ہے, اے اکبر کا بابا تو آج بھی زخمی ہے, اے اصغر کا بابا تو آج بھی زخمی ہے, اے زینب کا بھی تو آج بھی زخمی ہے. نہ کھانے کی ہوش ہے نہ پینے کی ہوش ہے, اٹھتا بھی ہے تو یہی کہتا ہے مولا تو آج بھی زخمی ہے, مولا آج بھی زخمی ہے. سارا دن روتا رہا. شام کو جب پھر زیارت پہ گیا نا, زیارت کرتے کرتے پھر نیند آ گئی. دیکھا خواب میں مولا حسین کا سارا جسم ٹھیک ہے. دیکھے کہتا مولا کل تو زخمی تھے, آپ ٹھیک ہو گئے ہیں. کہا یہ جو تو سارا دن روتا رہا ہے نا, تیرے آنسو میرا مرہم بن گئے ہیں, اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں. یا اچانک سینے پہ نظر پڑی میرے مولا کے, وہ مومن رو کے کہتا ہے مولا سارے زخم ٹھیک ہو گئے ہیں, یہ دو زخم کیوں نہیں ٹھیک ہوئے؟ کہا یہ شیعہ قیامت تک بھی روتے رہے نا, یہ دو زخم نہیں ٹھیک ہو سکتے. کہتا ہے مولا یہ دو زخم ہیں کس کے؟ کہا چھوٹا اکبر کی برچھی کا ہے, بڑا زینب کی چادر کا. عزیزانو سنو گے, امام سجاد کی ایک دعا ہے. امام سجاد نے دعا مانگی ہے اور وہ شام کے دربار میں دعا مانگی, یا لیتنی لم یلدنی امی, ہائے کاش میں دنیا میں نہ آیا ہوتا. پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ دعا آپ نے شام کے دربار میں کیوں مانگی؟ کربلا میں میرے مولا نے اکبر کا لاشا دیکھا, دعا نہیں مانگی. بابا کا پامال لاشا دیکھا, دعا نہیں مانگی. جلتے ہوئے خیمے دیکھے, دعا نہیں مانگی. پھوپھیوں کا سر ننگا دیکھا, دعا نہیں مانگی. کوفے کا دربار و بازار دیکھا, دعا نہیں مانگی. اسکلان کا ظالم دربار دیکھا, دعا نہیں مانگی. شام کے اس بازار میں اس بازار میں اس بازار میں جاتے رہے, دعا نہیں مانگی. شام کے دروازے پہ 15 اذانیں سنی سید سجاد نے, دعا نہیں مانگی. پوچھا مولا شام کے دربار میں یہ کون سا منظر تھا جس کی وجہ سے آپ نے دعا مانگی؟ امام لوگ کہتے ہیں سجاد مر نہ جاتا تو اور کیا کرتا, ہزاروں بندے شراب پی کے ناچ ناچ کر کہہ رہے تھے جس سے نہیں چلا جا رہا علی کی بڑی بیٹی زینب ہے, جس سے نہیں چلا جا رہا علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. عزاداروں شام کا دربار نہیں بولا, سید سجاد کو شام کا دربار کبھی نہیں بولا. کہ عزاداروں ایک روایت بس پڑھ کے ختم کرنا لگا ہوں. سفیر روم بول کے کہتا ہے اور یزید کمینہ یہ کون ہے کہتی. کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہا 9 گھنٹوں سے میں دیکھ رہا ہوں, وہ چھوٹی قیدن ہے, کبھی قدم اٹھاتی ہے کبھی نیچے رکھ دیا, وہ تھک چکے ہیں. کہا ان کا کوئی مسئلہ بولا. یزید نے فرشتہ منگوائی, پتہ نہیں کون ہے جو حج کرے. ایک دفعہ حسین کا نام آ رہا ہے, کئی دفعہ زینب بنت علی کا نام آیا. کبھی نہ بول کے کہتا ہے کہ یہ مجھے زینب بنت علی نظر نہیں آ رہی, کہ کربلا میں مر گئی ہے. کہا نہیں. کہا پیچھے کہیں رہ گئی. کہا نہیں. کہا پھر مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی؟ پتہ نہیں کون ہے جو سید سجاد کی غربت پہ ہائے کرے. ظالم بول کے کہتا ہے یہ جو ضعیفہ کے پیچھے کھڑی ہے نا یہ زینب بنت علی ہے. کمینہ بول کے کہتا ہے اس سے کہو پیچھے ہٹ جائے, اس کے بابا کا دربار نہیں ہے, اس کے کوفے کی شاہی نہیں ہے, وہ میرے دربار میں پردے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے یہ کہا نا ضعیفہ ہٹ, جناب فضا کہتی ہے بکواس بند کر, اگر تو نے زبان کھولی میں زبان کھینچ لوں گی. اتنا سننا تھا. کمینہ بول کے کہتا ہے میری توہین ہوئی ہے. ادھر شاہد شمر نے تازیانہ اٹھایا, تازیانہ اٹھا کے قریب پہنچا, پہلا تازیانہ مارا, دوسرا تازیانہ مارا. پیچھے سے بی بی نے آواز دے کے کہا اما فضا ہٹ جا, وہ میرا چھڑوانے والا کوئی نہیں ہے. کہا بی بی آج مجھے اجازت دے, میں تیری مدد کرتی ہوں. کہا میرا تو رہا کوئی نہیں, تیرا کوئی ہے تو انہیں بلا لے. عزادہ میں اجازت ملی تھی.